बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। मैं चूँकि पिछले 2 दिन से कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाया, तो मेरे एंड से बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा देसी की गिरफ़्तारी पर, क्योंकि देखें बाकी सब जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, आई थिंक एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है, एक के चैनल सरेंडर हुए हैं, लाइक वो अपने काम से गया है। उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस बंदे की गिरफ़्तारी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब पर सितारा यासीन वाले मैटर में जितना ज़्यादा गंद इस बंदे ने फैलाया है, शायद ही किसी और बंदे ने इतना ज़्यादा गंद फैलाया हो। देखिए, यहाँ पर हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ख़वातीन में से ख़वातीन जितनी काम कर रही हैं, मर्द हजरात जितने काम कर रहे हैं, सभी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। किसी ने नेगेटिव वे में दिया, किसी ने पॉजिटिव वे में दिया। लाइक किसी का जो है वो सितारा के अगेंस्ट था, किसी का सितारा की सपोर्ट में था। लेकिन हर बंदे ने खुद को लिमिट्स में रखते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये वो वाहिद बंदा था कि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता था, उसे गालियों के रैपर में लपेट के देता था। हर बंदे को चुन चुन के गालियां देता था। ये बंदा स्पेशली एक बंदे के ऊपर वीडियो बनाता था और उसकी माँ बहन एक करके रख देता था। फिर नहीं देखता था कि आगे जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोई खातून है या फिर कोई मर्द है, वो कोई लड़की है या वो कोई औरत है। सॉन जिसको देखता था रगड़ देता था। तो इस बंदे का ये अंजाम होना ज़रूरी था। और आपको पता है, मैं बारहा अपनी वीडियोस में ये कहा है कि अल्लाह की ज़ात जब रस्सियाँ खींचती है ना, तो इंसान को भागने का मौका नहीं देती। अगर आप जो है वो आज़ाद हैं, तो आप बड़े बड़े ब्लंडर करके भी आज़ाद हैं। लेकिन अगर आपने फंसना है तो एक छोटी सी गलती, छोटी सी आपकी लापरवाही आपको फंसा सकती है। इस बंदे ने क्या क्या कुछ नहीं किया यार। हर तरह की लिमिट्स इस बंदे ने क्रॉस कर दी, हर लिमिट पार कर दी। लेकिन जब जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने रस्सी खींची, तो जस्ट एक सेशन ज्वाइन करने पर इसको पकड़ हो गई। और वो दिन भी कौन सा था कि उसी दिन इसकी बेटी इस दुनिया में आई थी। बेटियां रहमत होती हैं नाज़रीन, लेकिन अफसोस के साथ इसने दूसरों की रहमतों के लिए जीना हराम कर दिया था। ज़ाहिर है, जैसे इस तरह इसकी बेटी, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, लेकिन जिस घर में वो पैदा हुई है तो कोई इतने अच्छे नसीब नहीं है। बहरहाल फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। इसने जो है वो, इसके घर में रहमत पैदा हुई, लेकिन इसने बाकी सब की रहमतों के बेड़े गर्क करके रख दिए। सबकी इज़्ज़तों को इसने तार तार किया, गालियों के साथ, हर तरह की जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन, डिफेमेशन, घटिया अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करके, हर तरह की लिमिट्स क्रॉस करते हुए। और यकीन करें कि मेरे दिल को ठंडक पहुंची इसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए देखकर। मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। तो खैर जी, ये गिरफ्तार हो गया। रात में नौशीन सिस्टर का मैंने सेशन ज्वाइन किया। वैसे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कर नहीं पाया सेशन ज्वाइन, क्योंकि असल में होता ये है कि यार मैं बड़ा फेडअप हूँ। यहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। मतलब मैंने सारे काम करके देख लिए, अपने मोबाइल डिवाइसेस भी चेंज करके देख ली, अपना इंटरनेट आईएसपी जो है वो सप्लायर हमारा जो होता है वो भी चेंज करके देख लिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इची गिची मिची सब चेंज करके देख लिया। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का इशू सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा। मसला ये है कि अब पीछे से यार स्लो आ रहा है इंटरनेट, तो क्या करें। अब नहीं मसला सॉर्ट आउट हो रहा, तो मैं इसीलिए अपने सेशंस नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैंने पिछले चंद दिन रेगुलर सेशन किया, तो सेशन करने के बाद जब मैं खुद अपना सेशन सुनता था तो मुझे आइडिया होता था कि यार मैं जो है ऊपर बात कर रहा होता हूँ और नीचे कई कई सेकंड्स, कई कई लम्हे मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही होती। तो एज अ रिज़ल्ट जब आवाज़ का इशू होता है तो फिर सुनने वाले को समझ ही नहीं आती कि कहने वाला क्या कह रहा है, और सुनने वाला एज अ रिज़ल्ट फेडअप होना स्टार्ट हो जाता है, बोर होना स्टार्ट छोड़ के चला जाता है। तो सेशन जो होते हैं ऑडियंस के साथ ही होते हैं, ऑडियंस नहीं है तो फिर सेशन कैसा, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपने सेशन नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट। तो रात खैर मैंने सेशन ज्वाइन किया, वहाँ पर भी मेरे साथ वही हुआ। तो लेकिन जो है वो कमेंट सेक्शन में मैं काफ़ी देर मौजूद रहा। तो लेकिन मैं जब कमेंट सेक्शन से वापस आ गया तो उसके बाद जो है वो कुछ आईडीज़ वहाँ पर आई, आई डोंट नो, जो है खैर मुझे बाद में पता चला। तो कुछ आईडीज़ वहाँ पर आई जिन्होंने मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया कि देखें जी, देसी तो गिरफ़्तार हो गया है, लेकिन ये सारा कुछ स्टार्ट करने वाला प्रोफेसर था। अब प्रोफेसर का क्या, ये मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया जाने लगा और बार बार किया जाना। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये पब्लिक में से लोग नहीं हैं, ये जनरल पब्लिक नहीं है,
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے ناکوں سے چنے چبائے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ اپنے دلوں میں خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب میرے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنا ہے, اور یہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سٹارٹ کرنے والا میں نہیں تھا, یہ سارا کچھ سٹارٹ کرنے والی بڑی باجی تھی. بڑی باجی کی ویڈیو کے بعد میں نے بات کی تھی, اس سے پہلے میں نے بات نہیں کی تھی. ایون کہ میرا سیشن چل رہا تھا اور میرے سیشن میں جب پبلک نے مجھ سے سوال کیے تو میں نے اس بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ دونوں بہنوں کا میٹر ہے, ان کو اپنا یہ میٹر گھر میں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بڑی باجی نے ایک کمیونٹی لگائی تھی, ایک بڑی خطرناک قسم کی. اس کمیونٹی پہ جا کر میں نے کامنٹ کیا تھا کہ یہ آپ کا میٹر آپ کو گھر میں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کے بہت بعد میں, مطلب یہ پہلے کی باتیں ہیں, اس کے بہت بعد میں بولا تھا. تو میں نے یہ سٹارٹ نہیں کیا تھا, ایک چیز. اور دوسرا, میں نے جو کچھ کیا مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے غلط کیا. مجھے جب ریئلائز ہوا, مطلب میں یار وہ بندہ ہوں کہ جیسے ہی مجھے ریئلائز ہوا میں نے معافی مانگ لی. میں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا, اپنی غلطی کو مانا, اس غلطی پر میں ڈٹ کر کھڑا نہیں رہا. یاد رکھیے, گناہوں کی سزا نہیں ہوتی, گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جانے کی سزا ہوتی ہے. دیسی نے گناہ کیا, گناہ پر ڈٹ گیا, سزا پا رہا ہے. عدیل نے گناہ کیا, گناہ پر ڈٹ گیا, سزا پا رہا ہے. شیطان نے گناہ کیا, گناہ پر ڈٹ گیا, سارے زندگی سزا پا رہا ہے. شیطان ہے نا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس انکار پر ڈٹ گیا, سزا پا رہا ہے. غلطی کرنا کی سزا نہیں ہوتی, غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانے کی سزا ہوتی ہے. میں نے غلطی کی, مجھے ریئلائز ہوا, میں نے معافی مانگ لی. میں نے اس کو اکنالج کیا, اس کو مانا, اور پھر اس پر معافی مانگی, اور پھر اس کا ازالہ کیا, اور ابھی تک کر رہا ہوں. اور شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ٹاپک پر میری بات ساجد بھائی کے ساتھ ہو چکی ہے. ان کے ساتھ میں نے یہ میٹر ڈسکس کیا اور ان سے پرسنل جا کر بھی میں نے معافی مانگی تھی. صرف سوشل میڈیا پر میں نے بات نہیں کی, کیونکہ یہ میٹر چونکہ میں نے پرسنل میں ساجد بھائی کے ساتھ ڈسکس کیا, تو میں نے پرسنلی اس میٹر کو پبلک میں ڈسکس نہیں کیا. میں نے ان کے ساتھ پبلک میں پرسنل میں میسج کر کے ان سے معافی مانگی, ان سے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا, اور ان کو میں نے بتایا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نے کہا یار ستارہ سے بھی میری طرف سے معافی مانگے. کہتا یار ان کے دل میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ میں نے جو غلط کیا, میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا, اس کی معافی بھی مانگی. اس کے باوجود بھی اگر جو لوگ روز روز آ کر اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ پبلک میں سے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھوں سے زک اٹھائی ہے, جن لوگوں نے میرے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناک سے چنے چبائے ہیں. ان کو ظاہر ہے, میں جب جہاں جاتا ہوں تو ان کے سینوں پہ اور ان کے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں, پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی, جب بچانے والی اللہ کے ساتھ ہونا تو پھر مارنے والی کوئی بھی طاقت آپ کو مار نہیں سکتی, کیونکہ وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خود ہوا کرے. ٹھیک ہے, تو خیر جی آگے چلتے ہیں. نینا کے کمبل والا میٹر ناظرین بڑا چل رہا ہے, اس پر بڑے لوگوں نے ڈسکس کیا, میں نہیں کر پایا کیونکہ میں پچھلے کچھ دنوں سے مصروفیات میں تھا. خیر میں آپ کو جو ہے وہ ایک وی لاگ بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. میں نے جو سیٹ اپ بنایا, جو لائف سٹاک کا کام ہم کر رہے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا ایک وی لاگ بنا کر. ٹھیک ہے, خیر تو میں اس پر ڈسکس نہیں کر پایا نینا کے کمبل والا میٹر. خیر نینا نے کل اس پر ایک تھمبنیل بھی لگایا ہوا تھا جی, کمبل والا کیا میٹر. ایکچولی وہ کمبل نہیں, میرے خیال سے وہ رضائی میں لیٹی ہوئی تھی, تو اس پر بڑی کنٹروورسی چلی, اس پر بڑا کرٹیسائز بھی نینا پر ہوا. لیکن مجھے پتا کیا لگتا ہے, اس رضائی میں واقعی نینا ہی تھی. دیکھیں میں آپ کو چند پوائنٹس بتاتا ہوں, چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, باقی رزلٹ نکالنا خود آپ کا کام ہے. نینا عام دنوں میں پہلے پنجاب نہیں آئی, حالانکہ یہ پنجاب آنے کی تیاریاں بہت لمبے عرصے سے کر رہی ہے, لیکن یہ پنجاب نہیں آئی. یہ پنجاب اسی وقت آئی کہ جب پنجاب میں یہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں, سارے میٹرز پنجاب میں چل رہے ہیں شادی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, اس وقت نینا پنجاب آئی, اور پھر پنجاب میں آ کر اس کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ میٹر سارٹ آؤٹ ہو جائیں, کیونکہ یہ ایک پیٹرن کے تحت چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ مطلب جب جو ہوا وہ کر دیا, ایسا نہیں ہے. ایک پیٹرن کے تحت یہ خاتون چل رہی ہیں. اس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پچھلے لمبے عرصے سے اس نے ستارہ کے اگینسٹ کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری کرنا بند کر دیا. پہلے یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کو بات کر دیا کرتی تھی, ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اپنے سیشن میں یہ نام نہیں لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک پیٹرن کے تحت جو ہے وہ اس نے ایسا اپنا نرم گوشہ پیدا کرنا سٹارٹ کیا. جیسے ساجد نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اس نے فٹ ویڈیو بنا دی. ٹھیک ہے, تو معذرت بھی کر چکی ہے.
تو بات یہ ہے کہ اس کی کوشش تھی کہ ابھی یہ چونکہ ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم چل رہا ہے، خاندان میں اس طرح کے مواقعوں کو جو ہے وہ کیش کیا جاتا ہے. اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا کوئی میٹر ہے، کوئی فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، تو اس طرح کے مواقعوں پر صلح کے معاملات چلتے ہوتے ہیں. اس طرح کے معاملات میں ناراضوں کو، جو غصے ہوتے ہیں لوگ، ان کو منایا جاتا ہے، روٹھوں کو منایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ساتھ چلا جاتا ہے. تو یہ وہ موقع ہے جس کو نینا کیش کرنا چاہتی تھی، اور اسی سلسلے میں یہ ادھر پنجاب آئی تھی. اب چونکہ جو ہے وہ ابھی اس طرح کا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا، صلح شلح والا کوئی اس طرح کا میٹر نہیں جاری ہوا، تو اس وجہ سے کسی اور کے ویلوگ میں سامنے بھی نہیں آیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نینا جب وہ میٹر چل رہا تھا تو نینا رضائی میں گھس گئی کہ رضائی میں کون پڑا ہے کسی کو کیا پتا. لیکن جو ہے وہ خواتین، آپ کو پتہ ہے، دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ باز کی نظر رکھتے ہیں، پانی کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کیا چل رہا ہے. تو رضائی کے اندر دیکھنا کون سا مشکل ہے ان خواتین کے لیے. تو انہوں نے ڈھونڈ لیا جی، پکڑ لیا. تو نینا رضائی میں پکڑی گئی. ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل ویسے یہ ہونا چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں. سلو کا ناظرین انجام. سلو کا انجام. سلو جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے سلو کو ایک بات کہی تھی. میں نے سلو کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں، ایک بندہ خاندان کے باہر کا ہے، ریکشنسٹ، وہ بات کرتے ہیں، ان کو بات کو لوگ اس طرح سے سیریس نہیں لیتے. لیکن ایک بندہ فیملی کے اندر کا ہے، خاندان کے اندر کا ہے، وہ بات کرتا ہے، بے شک وہ جھوٹی بات کر رہا ہو، بے شک وہ اپنے اندر کا خنس، اپنے اندر کا غصہ نکال رہا ہو، بے شک وہ اپنے اندر کی جو ہے وہ جہالت کو نکال کر باہر پھینک رہا ہو، وہ جو مرضی کر رہا ہو، لیکن اس کو خاندان کا حصہ ہونے کا ایج حاصل ہوتا ہے. وہ جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات پر خام خواہ یقین کرتے ہیں. یہی چیز ان دنوں کہ جب میں جو وہ ستارہ کے اگینسٹ ہوا کرتا تھا اور خواتین سلمہ کی سائڈ کو لیڈ کر رہی تھیں، ان دنوں وہ اسی طرح کے کام کیا کرتی تھیں. بندہ ڈھونڈو جو ستارہ کے خاندان میں سے ہو، وہ ایک سٹیٹمنٹ. اور آج کے ہیٹرز بھی تو یہی کام کرتے ہیں. وہ عباسی کو اور پتہ نہیں اس طرح کے جو ہے وہ گندے لوگوں کو پینلز پر بٹھا کر ان کے ساتھ گندی گندی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ لالا پاپا کر رہی ہوتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تاثر دینا کہ یہ بندہ خاندان کے اندر کا ہے، جو انفارمیشن یہ لے کر آئے گا، جو یہ بات یہ کرے گا، وہ ویلڈ ہوگی. اور وہ بھی خواتین کے ساتھ بات کرنے کے چکروں میں، وہ نرم آوازیں سننے کے چکروں میں، وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خود سے بنا کر کوئی نہ کوئی چول مارتا رہتا ہے. تو خاندان کے اندر ہونے کا ایج حاصل ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل میں وہ ان گھٹیا خواتین کی انگلیوں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی ہوتی ہیں اور ان الفاظ کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہی کام بڑا سمپل سا. سلو بھی یہ کام کر رہا تھا. میں نے سلو کو سمجھایا تھا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، لائک اپنے ہی خاندان کی خواتین کو چوک میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ والا برا کام جو تم کر رہے، تم اس کا انجام پاؤ گے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی عزت کو چوراہے پر لا کر کھڑا کر دو اور پھر ذلت آپ لوگوں کا مقدر نہ بنے. ایسا ہو نہیں سکتا. اب بنی، اب ذلت مقدر بنی، روزی روٹی سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، سارے کی درے پر پانی پھر گیا. میں مزے کی بات بتاؤں، ہیٹرز میں ناظرین 2 گروپس بنے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. 2 گروپس بنے ہیں، اور مجھے اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ سلو ایک لمبے عرصے سے، پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے لمبے عرصے سے سیشنز کر رہا، اور سیشنز میں پبلک کو اپنے ساتھ جوڑ رہا، انگیج کر رہا ہے پبلک کے ساتھ. اس کا سیشنز ریگولرلی جوائن کرنے والی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشنز کو سٹرونگ بنا رہا ہے اپنی آڈینس کے ساتھ. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب مجھے ان کی ضرورت پڑے گی. اس نے اس وقت کے آنے سے پہلے پبلک کو اپنے ساتھ سٹرونگ کیا. اسے پتا تھا کہ یہی لوگ میرے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ خاندان کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا تو کیا نہیں ہوا، تو کیوں کوئی ساتھ کھڑا ہوگا. کیونکہ ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں، انہی کو تو اس نے رنگیدا ہوا ہے، انہی کو تو اس نے رگڑا ہوا ہے. جو لوگ ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، ان سے تو ویسے ہی کیا امید کرنی. ٹھیک ہے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ گروپس بنیں گے، سلو کے لیے لوگ آواز اٹھائیں گے جو کہ سلو کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں. ان لوگوں نے آواز اٹھائی اور 2 گروپ بن گئے، ایک سلمہ کی سائڈ کا اور ایک سلو کی سائڈ کا. اب جو سلمہ کی سائڈ کے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سلو لوگوں سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے، وہ کسی دوسرے سے پیسوں کی امید کیوں رکھتا ہے، وہ اپنی بھابھی سے یا اپنے بھائی سے پیسوں کی امید کیوں رکھتا ہے. اسے اپنی زمین بیچنی چاہیے، اپنی پراپرٹی سیل کرنی چاہیے، اور پراپرٹی کو سیل کر کے اپنے اوپر خرچہ کرنا چاہیے. تو جب میں یہ سن رہا تھا تو مجھے لگا کہ گویا بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پراپرٹی سیل کر کے اپنے اوپر لگائی جائے. تو اسی وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار بنایا کیا ہے. مطلب اپنی خواتین کو، ان کی عزت کو چوک چراہے پر لا کر کھڑا کر کے سلو نے بنایا کیا ہے، کیا بنایا ہے. نہ تو
کوئی نیا گھر بنا لیا، نہ کوئی نئی پراپرٹی بنا لی، نہ کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کر لیا، کچھ بھی تو نہیں کیا، کچھ بھی تو نہیں بنایا۔ جب کچھ بنایا نہیں ہے، جو کمایا وہ کھا لیا ہے، مطلب خواتین کو اپنی خواتین کے اوپر کیچڑ اچھال کر جو کمایا وہ تو کھا لیا ہے، لیکن اب جب ٹائم آیا ہے لگانے کا تو وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پراپرٹی سیل کر کے اس کے اوپر لگاؤ۔ تو کیا کھویا پھر، اور پایا کیا، کیا حاصل کر لیا؟ کیونکہ جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ٹائم ہے کہ جو پاس ہے وہ بھی بیچ کر لگانے کا وقت آ گیا ہے، تو کیا پایا؟ نہ عزت رہی، نہ پیسہ آیا، شہرت تو ویسے ہی نہیں ہے۔ وہ سیانے لوگ، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا، ایسے بیکار بات کرتے ہیں۔ بدنام ہی ہے۔ آپ جتنی مرضی پبلسٹی لے لیں، دیسی نے جو ہے وہ برے کام کر کے بدنام ہو کے نام کمایا، تو کس کام آیا وہ نام؟ نام ہمیشہ اچھا ہی کام آتا ہے، شہرت ہمیشہ اچھی ہی کام آتی ہے۔ ستارہ نے اچھی شہرت کمائی، وہ کام آئی، ابھی تک کام آ رہی ہے۔ جو لوگ اچھی شہرت کماتے ہیں وہ کام آتی ہے، بری شہرت کام نہیں آتی، کیونکہ آپ کے ساتھ، آپ چونکہ برا کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ برے لوگ ہی جڑیں گے، اور برے لوگ آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ بات تو طے ہے۔ آپ برے لوگوں کے لیے کام کریں گے تو برے لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہوں گے، جب آپ پر برا وقت آئے گا آپ کو ٹھڈا ماریں گے اور خود سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو وہ ایسے فضول بات ہے یار، اس کی ریالٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو برا ہے وہ برا ہی ہے، اور برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ سلو صاحب، دیسی صاحب، عدیل صاحب، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو خیر جی، اب تک کے ناظرین اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے، ساتھ میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔